बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज हम बात करेंगे हक और बातिल की। ये हक और बातिल जब इसका आमना सामना तख्लीक आदम से ही चला आ रहा है तो हम ज़रूर इसकी बात करेंगे कि अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया तो इब्लीस ने तकब्बुर में आकर मुखालफत की। नतीजा क्या निकला? हमेशा हमेशा के लिए मरदूद और जहन्नुमी ठहरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से आज तक हज़ारों ऐसे महाज हुए जिनमें नज़रियाती, फ़िक्री, अमली तौर पर हक और बातिल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए। अल्लाह करीम ने हक को फ़तह अता फरमाई और बातिल जल्द या बदेर हर बार जलील हुआ, रुसवा हुआ। उन्हीं मार्कों में से एक बहुत दर्दनाक, तारीख़ इस्लाम का एक अहम तरीन मार्का वाक़े करबला। ये मार्का हक और बातिल का एक ऐसा मार्का कि तब से आज तक जब बात हक की हो तो हुसैन का जिक्र, जब बातिल की बात हो तो यजीदियत का नाम बोला और लिखा जाने लगा है। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अहले कूफ़ा के मुसलसल खतूत भेजने और बुलाने के बाद जब कूफ़ा पहुँचे और फिर अहले कूफ़ा की बेवफ़ाई और यजीदियों की लालच दुनिया के सबब मार्का करबला रूनुमा हुआ, जिसमें खानवादे नबवी और दीगर जानसारों पर मुश्तमिल मुट्ठी भर काफ़िले को यजीदियों ने इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। कुर्बान जानिए उन नफूस की हक परस्ती पर कि जान दे दी, घर लुटा दिया, अपनी आंखों से जिगर के टुकड़ों की शहादत का दर्दनाक मंजर देख लिया, ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बातिल के सामने झुकना ये बर्दाश्त नहीं है, ये गवारा नहीं किया। समझने की बात इसमें यह है कि दीन इस्लाम के लिए ये जितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, इमाम अली मकाम की तरफ से अपने हाथों से जिस तरह अपने ख़ानदान के नौजवान शुहदा के ज़ख्मों से चूर लाशें उन्होंने उठाई, इससे हमें ये दर्स मिलता है कि इस्लाम की खिदमत के लिए और दावत इस्लाम के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी मौका मिले अपने दीन के लिए और हक के राह पर चलने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जितनी कोशिश हो वो कोशिश हमें करनी चाहिए। तो आज की इस ट्रांसमिशन में यानी यौम आशूर की मुनासबत से हमारी ये ट्रांसमिशन है और हम उसमें ना सिर्फ उन हालात का तज़किरा करने की कोशिश करेंगे यानी आशूर से पहले और उसके अलावा आगे चलकर ज़रूर हम आशूर के बाद के जो हालात है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में जो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं मैं तारुफ़ करा देता हूँ। मलिक इकरार हुसैन अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एंकर पर्सन है शमून हाशमी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम इस ट्रांसमिशन के लिए। इकरार हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जब हम बात करते हैं हक और बातिल की जंग की, अजीम मार्के की, और रहती दुनिया तक लिख दिया गया कि जब हक की बात होगी तो हुसैन का जिक्र होगा, जब बातिल की बात होगी तो यजीद का जिक्र होगा। अब ऐसे में थोड़े से हम हालात का अहाता ज़रूर करना चाहेंगे इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में कि करबला की जंग से पहले के वाक़यात, हालात, वो क्या मुहर्रिकात थे कि ये वाक़या हुआ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सबसे पहले आपका शुक्रिया और अय्याम शहादत नवासा रसूल हैं, आपको और तमाम देखने वालों को इन अय्याम की मुनासबत से हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। मुकाम अब्दी है, मुकाम अब्दी है, मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफ़ी व शामी। जब हम करबला पे नज़र डालते हैं, सईद शुहदा की मूवमेंट पे नज़र डालते हैं और उस ज़माने के हालात की तरफ देखते हैं तो बेहतरीन हमें जो मंबा नज़र आता है वो ख़ुद सईद शुहदा का नैरेटिव है। यानी हम किसी मुअर्रख की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं खुद सईद शुहदा अलैहिस्सलाम जो है जब मूव कर रहे हैं तो वो क्या कह के मूव कर रहे हैं। और जब 60 हिजरी को 28 रजब को मदीना में वलीद ने अपने दरबार में सईद शुहदा इमाम अली मुकाम को इस गर्ज से बुलाया कि उनसे बैत तलब की जाए। एक नूरानी कलमा सईद शुहदा ने रहती दुनिया तक एक पैगाम दिया, फरमाया मिसली ला युबायो मिसला। ये नहीं कहा कि मैं हुसैन इब्न अली बैत नहीं करूँगा, कहा मिसली, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, नहीं करेगा। यानी ये बता के सईद शुहदा ये कह रहे हैं कि ना इससे पहले मेरे नाना रसूलुल्लाह ने किसी के आगे हाथ बढ़ाया है बैत के लिए, ना मेरे बाबा अली ने किसी की बैत
کی ہے، نہ میرے بھائی حسن نے کسی کی بیعت کی ہے، اور نہ میں کسی ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کروں گا۔ بس یہ وہ سنیریو ہے جس میں سید الشہداء نے اپنا نیریٹو دیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کس وقت قیام کر رہے ہیں کہ جب معاشرے پہ ایک ایسا انسان، ایک فاسق و فاجر انسان جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں انسان کو کہیں پہ بھی رائٹ ٹو لیو نظر نہیں آتا، فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ اور یہ کچھ چھوٹی حکومت نہیں ہے، بلکہ شام سے لے کر تقریباً مصر تک اس وقت کی اگر ہم دیکھیں تو کم از کم 30-40 اسلامی حکومتیں ملائیں تو وہ ایک حکومت ہے، البتہ متاسفانہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے تاریخ کا کہ سید الشہداء کسی کافر حکومت کے خلاف، کسی مشرک حکومت کے خلاف قیام نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسی حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہیں جو بظاہر اسلامی ہے۔ حج قائم ہو رہا ہے، نمازیں قائم ہو رہی ہیں، روزہ قائم ہو رہا ہے، یعنی عبادات جاری و ساری ہیں۔ یعنی سید الشہداء جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ بے شک معاشرے میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہوں، لیکن حکومت پہ اگر ایسا فاسق و فاجر آ جائے کہ جو لوگوں کو قتل کرنا جائز سمجھتا ہو، اور یہ بیعت مانگی نہیں جا رہی، وہ کیا کہہ رہا ہے، ولید میں عتبہ جو ہے وہی کہتا ہے، اور پھر مروان بن حکم جب سید الشہداء نے یہ کہا تو مروان بن حکم جو سابقہ گورنر ہے مدینہ کا، وہ کیا کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ابھی اگر تم حسین ابن علی سے بیعت لے سکتے ہو تو لے لو، اگر ابھی نہ لے سکے تو پھر کبھی بھی نہیں لے سکو گے۔ اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دو۔ تو سید الشہداء نے کہا کہ یب نظر کا ایک عرب کا محاورہ ہے، اس کی مخاطب کر کے سید الشہداء نے کہا کہ اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تم مجھ حسین ابن علی کو قتل سے یعنی موت سے ڈراتے ہو، اور تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو۔ سید الشہداء نے کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا، اور یہ کہہ کے ایک سید الشہداء نے وصیت نامہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام پہ ایک وصیت نامہ لکھا، اور اس وصیت نامے میں بھی سید الشہداء نے بڑا واضح یہ اعلان کیا کہ میں کس لیے یہاں سے نکل رہا ہوں۔ کہا کہ میں نہ ہی جو ہے فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ جا طلبی کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں کس لیے نکل رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں، اور ارادہ رکھتا ہوں ان ارید امر بالمعروف و انہی عن المنکر، کہ میں اپنے نانا کی امت کو امر بالمعروف کروں، یعنی نیکی کی طرف دعوت دوں اور برائی سے روکوں۔ یعنی یہ چیزیں ہیں جو پورا بیانیہ بیان کر رہی ہیں سید الشہداء کی بنیادی موومنٹ کا۔ اور اس کے بعد سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ میں اس موومنٹ میں، یعنی اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ بیانیہ دینے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں جو ہے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پابند ہوں، اور اپنے بابا حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت کا پابند ہوں۔ یعنی یہ چیزیں بالکل 2+2=4 کی طرح واضح ہیں کہ ایک طرف باطل کا نمائندہ ہے، ایک طرف شیطان کا نمائندہ ہے، ایک طرف کامل برائی ہے، اور دوسری طرف وہ نمائندہ ہے جو عصمت کا نمائندہ ہے، جو طہارت کا نمائندہ ہے، جو انبیاء کا نمائندہ ہے، جس کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ بالکل، اور کیسے حق اور سچ پہ جو ہے وہ قائم رہے، یہ جو جذبہ ہے شمون، میں چاہوں گی اس کو ذرا بیان کریں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ جو اسپرٹ تھا
اور یہ جو اللہ پر یقین تھا کہ کسی چیز سے، جس طرح مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ موت کا بھی خوف نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، تو ذرا اس جذبے پہ روشنی ڈالیں۔ قبلہ نے جو گفتگو شروع کی، آپ نے اس کا پس منظر پوچھا تھا، میں بڑا ہلکا سا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیش نظر 3 راستے ہیں اور تینوں کے تینوں جا کے کربلا پہ ختم ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم رستہ کون سا ہے۔ ایک رستہ تو وہ ہے کہ جس کی طرف خود علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک برگزیدہ بندے کو نبی منتخب کرتا ہے، رسول بناتا ہے، یہاں تک کہ صحیفے دے دیتا ہے، لیکن پھر اس سے قربانی مانگتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذرا خنجر کے نیچے لٹا دے۔ جب آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ابراہیم نے یہ قربانی دے دی تو تب پروردگار عالم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی، ہم نے اب تجھے امام بنایا ہے۔ وہ جو رسول ہو چکا تھا، وہ جو نبی ہو چکا تھا، وہ جس پہ صحیفے اتر چکے تھے، اس نے یہ قربانی دی تو اسے امام کے رتبے پہ فائز کیا، اور اس کی قربانی لی نہیں بلکہ اسے یہ بتلایا کہ ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم میں منتقل کر دیا ہے۔ تو وہ جو نگاہوں پہ پٹی باندھ کر دل کو کڑا کر کے ابراہیم چھری پھیر رہے تھے، وہ چھری حسین کے گلے میں پھری۔ ایک رستہ تو یہ ہے اس کا تاریخی پس منظر۔ دوسرا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امیہ اور ہاشم کے درمیان میں تلوار تھی، انگلیوں سے جڑے ہوئے پیدا ہوئے تھے اور انہیں تلوار سے کاٹا گیا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت میں کمر بستہ رہے، یہاں تک کہ یزید نے حسین کا گلا اپنے سامنے رکھ کے امام حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی مارتا جا رہا ہے، اور اس کی تقریر ہے کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی اتری تھی، بلکہ یہ بنو ہاشم کا میرے بزرگوں سے عز و شرف چھین لینے کا طریقہ تھا۔ تو ایک تو ہمارے پاس رستہ یہ، اور دوسرا وہ کہ جس کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا، 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑیں، یہ یاد رکھیے گا کہ مدینہ 28 رجب کو چھوڑا ہے، 2 محرم کو ورود کربلا ہے، 178 دن بنتے ہیں۔ ان 178 دنوں میں امام نے 38 منزلوں پہ قیام کیا ہے، اور ہر ایک منزل پر کوئی گفتگو کی ہے یا کوئی آیت پڑھی ہے۔ میرے پیش نظر مدینہ چھوڑتے ہوئے کی آیت ہے سورہ قصص کی۔ جب موسیٰ شہر سے نکل رہے تھے تو خوفزدہ تھے اور ادھر ادھر دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے بروں سے دور رکھ۔ حسین ابن علی دن کی روشنی میں اپنے راہبار پہ سوار ہیں، اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، میں نبی کا وہ بیٹا ہوں جو اگر دین کی نصرت کے لیے نکلا ہے تو اس لیے نہیں نکلا ہے جو محمد حنفیہ کے نام وصیت ہے کہ میں فسق و فجور کروں، یا میں سیاحت کے لیے نکلوں، یا میں جاہو حشم کے لیے نکلوں، میں تو اپنی نانا کی امت بچانے، دین بچانے نکلا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کو یہ کہنا کہ میں نانی جانتا ہوں کہ میرے بچے در بدر ہو جائیں گے، میرے حرم قید ہو جائیں گے، میرے بچوں کے گلوں پہ چھری پھر جائے گی، لیکن یہ قربانی مجھے دینی ہے۔ آپ آگاہ ہیں اس سے، بہت بہت زیادہ آگاہ ہیں۔ اب رستے میں شاعر فرزق ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوفے والوں کے دل آپ کی جانب ہے، تلواریں دوسری جانب ہیں۔ وادی عتیق میں پہنچتے ہیں، آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے۔ مکہ چھوڑا ہے، 8 ذی الحج کو اپنا حج عمرے سے تبدیل کیا ہے۔ وہ جو ہاشمی النسل ہے، وہ جو روئے زمین پہ کسی نبی کا واحد وارث ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا اور 2 لاکھ کے مجمع سے کہتا کہ میں جنگ کے لیے کمر بستہ ہوں، کون ہے جو میری نصرت نہیں کرے گا؟ کس میں ہمت تھی کہ وہ حسین ابن علی کے لیے تلوار باہر نہ نکالتا؟ نہیں، یہاں تک کہ روز شب عاشور آ جاتی ہے، چراغوں کو گل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ اور دیکھو، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ دنیا والے تم پہ یہ تہمت رکھیں گے کہ تم حسین ابن علی کو چھوڑ آئے، تو میرے اہل و عیال میں سے، میرے حرم میں سے کسی کی انگلی تھام لو اور دنیا کو بتانا میں تو اس کو بچا کے لایا ہوں۔ مسلمس نے ابن اوسجہ نے کھڑے ہو کے کہا، حسین ابن علی یہاں سے تو چلے جائیں گے، دنیا کو جواب بھی دے دیں گے،
بروز قیامت تیری ماں کو ثواب کیا دیں گے؟ یا زہیر ابن قین کا یہ کہنا کہ میں 70 بار مارا جاؤں اور 70 بار زندہ کیا جاؤں تو بھی یہی خواہش ہوگی کہ حسین ابن علی آپ پہ نچھاور ہو جاؤں۔ وہ غلام محمد قاصر صاحب نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا خدا بناتا ہے۔ اور جس گفتگو کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، چونکہ ظاہر ہے جب ہم بات کریں، جس طرح شمون نے بھی ذکر کیا، 28 رجب جب آغاز ہوتا ہے، جس طرح ایک سفر کی بات بھی ہو رہی ہے، اس دوران ذرا بہت سے ایسے واقعات، اور پھر جب ہم کربلا کے مقام کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہمیں اسی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے اس ٹرانسمیشن میں، جب بریک سے واپس آئیں گے مہمان ساتھ موجود ہیں، ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ 10 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شمون ہاشمی بھی ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ملک اقرار حسین علوی صاحب ساتھ موجود ہیں، اور ہم احاطہ کر رہے تھے جو اس وقت کے حالات تھے کہ جس میں ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ کہ یزید کی یہ خواہش، یہ کوشش، بلکہ ہر ممکن کوشش کہ حسین ابن علی اس کی بیعت کرے، یہ کتنی امپورٹنس تھی اس کے لیے کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو پھر کیا حالات اور کیا معاملات اس کے لیے ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کا جذبہ جو کہ اس ٹائم وہاں پر موجود تھے اور ایک پریشر کے باوجود حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بالکل، اسی گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اقرار حسین صاحب، ہم ضرور چاہیں گے، چونکہ ظاہر وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور ظاہر ہم ہر واقعے پہ ڈیٹیل سے بات بھی نہیں کر پاتے، لیکن چونکہ ہم 28 رجب کے بعد کے سفر کا ذکر کر رہے تھے اور اس میں بہت سے ایسے واقعات، تو میں ضرور چاہوں گا کچھ واقعات کا بھی ذکر کریں، اور یہ جو مقام ہے، کربلا کا مقام ہے، یہاں پہنچنے کے بعد جب کہا گیا کہ یہیں خیمے لگا لو، یعنی یہ علم تھا کہ یہی وہ مقام ہے، تھوڑا سا اس پر پلیز روشنی ڈالیے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، سید الشہداء کی موومنٹ ہمیں بڑی ایلیبریٹڈ نظر آتی ہے، کہیں پہ ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور سید الشہداء نے مدینے سے لے کر کربلا تک جتنا سفر کیا، جو بہت اہم چیز ہے کہ ایک سیویئر اپنی موومنٹ کو لے کے چل رہا ہے تو اس میں کلیئرٹی کتنی ہے۔ سید الشہداء کربلا سے پہلے ایک مقام پہ پہنچے جہاں آپ کا آمنا سامنا جو ہے حر کی لشکر سے ہوا، اور اس سے پہلے سید الشہداء کا جو خانوادہ ہے، وہ لشکر ہے، محدود تعداد ہے، وہ پہنچ چکی ہے، خیمہ زن ہو چکے ہیں۔ تو سید الشہداء نے کہا کہ پانی بھر لو اور اضافی بھر لو، ابھی حر کا لشکر نہیں آیا نہیں ہے، کہا اپنے لیے بھی رکھ لو اور کچھ اضافی بھی رکھ لو۔ اور عصر کے وقت تقریباً جو ہے روایت میں ملتا ہے، ظہر کے وقت حر ابن ریاحی تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ جب وہاں وارد ہوتا ہے تو سید الشہداء کا کرامت عجیب انداز سے نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ لشکر آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لشکر جو ہے میرا دشمن ہے، میری جان لینے آیا ہے، میرے کنبے کو ذبح کرنے آیا ہے، میرا دوست نہیں ہے، لیکن کرامت نفس اتنی بلند ہے، اور رحمت العالمین کا وہ سرچشمہ رحمت سے ایسے انوار پھوٹ رہے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا کہ انہیں سب کو پانی پلاؤ، ان کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ پھر صرف یہ نہیں کہا کہ گھوڑوں کے اوپر جو اتنے بھاری اوزار ہیں ان کو بھی ٹھنڈا کرو تاکہ یہ جانور جو ہیں اس گرمی کی اذیت سے نکل سکیں۔ اور راوی کہتا ہے کہ کہا نہیں بلکہ سید الشہداء خود مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور جا کے فوج اشقیاء کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ قبلہ یہ بھی بتلائیے کہ کہا کہ یہ جو راہوار ہیں ان کی عادت ہے ایک دفعہ پانی پی کے منہ اٹھاتے ہیں اور پھر پانی پیتے ہیں، تو دوبارہ پانی پیش ہٹانا کیجیے۔ یہ یعنی وہ ہستی کہ جس کو جو ہے تن و تنہا 3 دن کا پیاسا شہید ہونا ہے، وہ مقام عصمت میں، مقام کرامت میں، مقام رحمت میں کس منزل پہ فائز ہے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ حسین منی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مدینے سے لے کر کربلا تک سید الشہداء نے یزیدیت کا پیچھا کیا، بالکل، اور اس کا جو مکروہ ترین چہرہ تھا
یعنی پوری ایک دنیا کے طرف وہ سامنے اسلام ہے جس کا حکمران یزید ہے، ایک طرف وہ اسلام ہے کہ جس کا امام حسین ہے۔ علی۔ بس سید الشہداء نے یہ واضح کیا کہ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں یہ سب ہو رہی ہوں تب بھی ضروری نہیں کہ انسان حق پہ ہو۔ صحیح۔ حق پہ وہ ہے جو سید الشہداء کے ساتھ ہے، جو کربلا کے ساتھ ہے۔ بس یہ مراحل سید الشہداء نے طے کیے اور دنیا کو یہ پیغام بڑا واضح انداز میں دیا۔ سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں ایک نورانی جملہ فرمایا کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگو بالکل ہار سمجھتا ہوں۔ حق اور سچ کے راستے کو چننا وہ پسند بس کیا یہ زیادہ۔ پیغام دے رہے ہیں سید الشہداء رہتی دنیا تک کہ اے انسان، خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، بے شک۔ تو کوئی غلامی بھی کے لیے فیصلہ پیدا ہے وہ آپ خود لے سکتے ہیں اپنے لیے، چاہے راستہ کتنا دشوار گزار ہے، چاہے آپ کی جان پر کیوں نہ بات آئی بھی، حق اور سچ جو ہے اس دین سے کی آپ نہیں بقا۔ ہٹ سکتے۔ آپ دین کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پہ چلنا ہم سب پہ فرض ہے۔ شمون، کوئی ایسا روز جس کا ذکر کریں گے؟ دیکھو تم نے ذکر کیا تھا واقعات کا۔ جناب امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے اور چلتے چلتے ایک جگہ راہوار رک جاتا ہے۔ آپ نے ایک روایت کے مطابق اپنے گھوڑے بدلے ہیں لیکن کوئی سواری آگے نہیں گئی، تو روایت یہ ہے کہ آپ نے قریب کی بستی سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا ناظریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے۔ ایک بوڑھے ضعیف نے حسین بن علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے غور سے کہا اس مقام کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ کرب و بلا بھی۔ آپ نے کہا ہماری منزل آ گئی، ہم یہاں پہنچ گئے۔ 2 اکتوبر 680 عیسوی، کیا عجب طرفہ تماشا ہے۔ حسین بن علی نے قریب کی بستی کے لوگ جو بنی اسد کا قبیلہ ہے اس کو بلایا اور باقاعدہ 75,000 درہم میں یہ قریب کوئی 2 مربع میل کا علاقہ بنتا ہے جس کو خریدا ہے۔ دنیا میں تاریخ میں یہ پہلا شخص ہے کہ جو اپنا مقام شہادت خرید رہا ہے اور پھر اس کو اپنے صاحبزادے جناب علی اکبر کے نام سے خریدا ہے اور واپس ہبا کر رہے ہیں بنو اسد کو 3 وصیتیں کر کے۔ ان سے کہہ دیں، سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں علم ہے کہ اس مقام پہ ہم شہید کر دیے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ جو فوج اشقیہ ہے وہ تو اپنے مارے جانے والوں کے لاشیں اٹھا کے لے جائے گی، وہ تو ان کے کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ ہو سکتا ہے خود میرے لشکر میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے قبیلے والے ان کی لاشوں کو آ کے لے جائیں۔ یہ صرف بنو ہاشم کے اولاد رسول ایسی ہوگی جس کے لاشیں دفنانے کوئی نہیں آئے گا، تو تم یہ کرنا کہ تم ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد ان کی عورتوں کو کہا کہ ہو سکتا ہے حاکم وقت کے جبر کے سامنے تمہارے مرد سپر ڈال دیں اور وہ ہماری لاشوں سے منہ پھیر لیں، تو تم دریا پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ مٹی ڈال جائے۔ اور پھر امام نے ان کے بچوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے والدین خوفزدہ ہو جائے، تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی ہم پہ ڈال دینا۔ اور تیسری وصیت یہ کی، دوسری وصیت یہ کی کہ جب ہم شہید کر دیے جائیں گے تو مجھے معلوم ہے کہ جب یہاں ہمارے مرقد بن جائیں گے تو پھر ہمارے چاہنے والے ہمارے مرقد کی زیارت کو آئیں گے، تم انہیں اس کی راہ دکھانا اور 3 دن ان کی میزبانی کرنا۔ سو آپ دیکھتے ہیں آج بھی 40 کے موقع پر اہل عراق بنو اسد کے لوگ جس طرح سے اپنے دلوں کو کشادہ کرتے ہیں، روایت آج تک چل رہی ہے۔ اور تیسری بڑی سخت وصیت ہے کہ دیکھو اس سرزمین میں کبھی ہل مت چلانا، کیا عجب ہو کہ تمہارے ہل سے کسی کا بازو ٹکرا کے نکلے، کسی کے گوشت کا لوتھڑا نکلے، کسی کے جسم کا ٹکڑا نکلے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عصر عاشور پر باقاعدہ گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 4 محرم کا دن آتا ہے جو بڑا سخت ہے، اس لیے کہ 4 محرم کو 2 واقعے ہوئے ہیں۔
ایک تو کوفے کے قاضی شورے کا فتویٰ ہے کہ حسین واجب القتل ہے اس لیے کہ ایک جائز اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہے۔ کیسے کیسے اسلام کے لفظوں کو وہ لوگ جو صاحب امر تھے انہوں نے چوک پہ رکھ کے بیچا ہے۔ قاضی شورے کا یہ فیصلہ اور یہ فتویٰ آج بھی کتب خانہ اسکندریہ میں موجود ہے۔ اور پھر حسین نے ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا ہے۔ اور دوست سے آپ کا پردہ نہیں ہوتا، دوست سے دل کی بات کہی جاتی ہے۔ تو حسین نے لکھا کہ آگاہ رہو، میں اپنے حرم کو لے کے کربلا آ گیا ہوں، جو ہو سکے تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، ورنہ بروز قیامت ملاقات ہوگی۔ حسین فاطمہ کا بیٹا، حسین ابن علی نہیں لکھا حسین۔ آپ اپنے دوست کو بتا دیتے ہیں کہ میرے بیوی بچے ساتھ ہیں اور میں تنہا ہوں۔ تو یہ خط ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ بازار میں، کوفے کے بازار میں خضاب خرید رہے تھے حبیب ابن مظاہر، پھینک دیا، سر پہ خاک ڈالی اور فوراً کربلا میں پہنچے ہیں۔ اور میں چشم تصور سے سوچتا ہوں کہ جب ڈنکے بجاتے ہوئے فوجیں آ رہی ہوں گی، اور کوئی کہتا ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا، کوئی کہتا ہے 10,000 کا لشکر تھا، کوئی کہتا ہے 9,000 کا لشکر تھا، وہ جمع ہوتے ہوں گے اور وہ تاشے باجے بجاتے ہوئے آل رسول کو ذبح کرنے کی نیت سے آ رہے ہوں گے، تو ایسے میں ایک گھڑ سوار آیا ہوگا۔ تو حسین کے خیام میں کیسی امید کی روشنی آئی ہوگی، کوئی ہمارا بھی ناصر آیا، کوئی ہمارا بھی مددگار آیا، کہ جب ساری دنیا حسین کی مخالف نظر آتی ہے تو کوئی ساتھ، تو ایسے میں کوئی ساتھی آیا ہے۔ شمون میں بالکل یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے، اور ظاہر ہے جب ہم بہت سے کرداروں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ان حالات و واقعات کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں، ایسے میں ہم ضرور اہل بیت کا جب ذکر کریں گے تو رفقا، ساتھی، ہر شخص جو وہاں پر تھا، ظاہر ہے اس کا بڑا اہم کردار تھا اس واقعے میں، اس پر ہم ڈیٹیل سے مزید بات کریں گے۔ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے اس ٹرانسمیشن میں، واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ 10 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارے مہمان ساتھ موجود ہیں، اور ہم جب واقعہ کربلا کا ذکر کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں، اور 28 رجب کے بعد کا سفر، اور اس کے بعد کربلا کا مقام، وہاں پر آنا، وہاں پہ خیمے لگانا، اور اس دوران جو بہت سے واقعات آئے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے میں چونکہ ہمیں بات کرنی ہے رفقا کی، جو ساتھی وہاں پر تھے، چونکہ جس طرح سے اب یہ ذکر پہلے بھی ہوا کہ یہ بار بار کہا گیا، یہ بار بار مینشن کیا گیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تو ایسے میں کوئی نہیں گیا، کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا، سب نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا، سب نے فاطمہ کے لال کا ساتھ دیا۔ شمون، میں ضرور چاہوں گا جب ہم ان ساتھیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ان کا رول بہت اہم ہے، ہم ضرور چاہیں گے کچھ ایسے نام، یہ تو ہر نام بہت اہم ہے، وہ جو کردار ہیں ان کا ذکر کیجئے۔ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ ہم 72 شہداء کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم جو عظیم المرتبت نام ہیں وہ تو گاہے بگاہے لیتے رہتے ہیں۔ کیا یہ اب جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کی طرف سے 28 اصحاب کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے؟ حسین کی فوج میں 28 ایسے اصحاب رسول تھے۔ مسلم ابن اوسجہ آپ کا رجز ہے کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلے ہیں تو آپ برملا کہتے جا رہے ہیں کہ اے فاسقو، اس چہرے کی طرف دیکھو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بارہا رسالت مآب کو اس گل خندہ کے بوسے لیتے دیکھا ہے۔ یہ آپ کا رجز ہے۔ یا پھر جابر بن عروہ انصاری، آپ نابینا صحابی تھے۔ یا پھر انس بن حارث، یا پھر عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ نام بتاتا ہے رسول سے کیا نسبت ہے، عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب۔ یا پھر مسلم ابن اوسجہ کا میں نے ذکر کیا، حضرت جعفر طیار کے 2 فرزند، جعفر طیار آپ کے پہلے ایلچی ہیں کہ جو رسالت مآب کی جانب سے حبشہ گئے ہیں۔ یا پھر مسلم ابن کثیر، میں آپ کے سامنے نام لیتا چلا جاؤں، یہ اصحاب رسول تھے۔ مسلمانوں نے کربلا کے بن میں صرف رسول کے خانوادے پہ چھری نہیں چلائی، بلکہ رسول کے برگزیدہ ساتھیوں کو بھی بے دریغ قتل کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ان کا ساتھ جس پہ ہم ظاہر بات کر رہے ہیں، اقرار صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گا جب ہم ان کے رفقا کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر ہے
ہر شخص اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. ہم جب واقعات کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ہم ہر دن کا بھی ذکر کر رہے ہیں, کچھ نام شمون بھائی نے بھی لیے, ہم ضرور چاہیں کچھ اور کردار جو کہ آپ شیئر کرنا چاہیں سارے جب ہم واقعے کی بات کر رہے ہیں. بہت اہم کردار جو شمون بھائی اس میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی راہوار کو جس شخص نے روکا حور ابن ریاحی, فوج یزید کا جرنیل ہے, سیکنڈ ان کمانڈ ہے, ٹھیک ہے, اور 9 محرم تک یزید کے لشکر کی کمانڈاری کر رہا ہے. اب شب عاشور آتی ہے. شب عاشور یہ پس و پیش میں ہے کہ ایک طرف سید الشہداء ہیں, جنت ہے, رحمت للعالمین ہے, خانوادہ اہل بیت ہے, دوسری طرف یہ ظاہری عہدہ ہے, یہ جاؤ جلال ہے, یہ پیسہ ہے. اور پھر ایک رات میں اس نے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف لیا ہے, سفر کیا. تو یہ جملہ میرا نہیں کسی اور عالم دین کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حور نے دین نہیں بدلا, امام بدلا ہے. واہ, نماز نہیں بدلی, روزہ نہیں بدلا, صرف امام بدلا. دیکھیے وہ حالات ہیں کہ جب ایک طرف جاہو جلال ہے, لشکر ہے, طاقت ہے, معلوم ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ حالات کس طرف کو ہیں, اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہو ابن ابی ریاحی کا. تو دیکھیں کس حالت میں پھر وہ آتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے جسارت کی ہے, نواسہ رسول کو روکا ہے. تو اب وہ کس حالت میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ باندھتا ہے, اپنے غلام کے ہاتھ میں اب رسی دیتا ہے, سر جھکائے ہوئے, آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے وہ آتا ہے سید الشہداء کی خدمت میں. لیکن آگے کریم ابن کریم ہے. اس سے پہلے جو ہے سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا حضرت زینب کہتے ہیں میرا بھائی ہو رہا ہے, اور سید الشہداء آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں. سید الشہداء نے استغاثہ بلند کیا روز عاشور, حل من ناصری ینصرنا. یہ استغاثہ روایت میں ملتا ہے اس وقت بلند کیا جب شہزادہ علی اصغر کی قربانی بھی ہو چکی ہے. اس کے بعد سید الشہداء کا استغاثہ بلند کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی سید الشہداء یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے فوج اشقیا, اب بھی اگر تم راہ ہدایت پہ آ جاؤ تو میں اکبر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اصغر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, میں غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی شہادت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اس سے پہلے ایک نمونہ پیش کر چکے ہیں سید الشہداء حضرت حور کو معاف کر کے. یہ اطلاع کے لیے بہت ضروری ہے. کیا تم جانتے ہو کہ اس مارکے میں صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان شامل ہیں, وہب ابن کلبی عیسائی تھے, جان حضرت ابو ذر غفاری کے غلام عیسائی تھے, اور یہ کہا کہ کیا میری قربانی اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے. اور جب جان کی شہادت ہوئی اور امام عالی مقام نے یہ چاہا کہ جان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھیں, تو جان نے کہا ایسا نہ کیجئے, میرے جسم سے بدبو آتی ہے. آپ نے جان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور کرب و بلا کے اس بن میں خوشبو کا گویا فوارہ پھوٹا. یا پھر وہ یتیم بھتیجا کہ جس کی عمر 13 سال ہے اور جو بازو پر ایک امام زامن ایک تعویذ بندوا کے آیا, اسے کھول کے دیتا ہے کہ میرے باپ حسن نے یہ آپ کے لیے آج کے دن کے لیے دیا تھا, اور وہ قاسم ابن حسن کے جس کے پاؤں زین کو نہیں پہنچتے ہیں. اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئیں. امام حسین ایک گٹھڑی میں باندھ کے لائے ہیں قاسم کے لاشے کو. یا وہ ماں کہ جو اپنے 2 بچوں کو اون اور محمد کو بھیجتے ہوئے زینب عالیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میرا بھائی بہت تھکا ہوا ہے, میرے بھائی نے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں, تو اس کو یہ زحمت نہ دینا کہ وہ تمہارے لاش اٹھانے کے لیے آئے. آج تک شعیب تمام شہیدوں کی لاشیں کربلا میں دفن ہیں. ایک بچہ ہے مضافات کربلا سے باہر نکلے تو اون کا مزار آتا ہے. آج تک یہ بتاتا ہے بچے نے ماں کی وصیت کو ایسے لیا کہ اتنی دور جا کے گرا کہ ماموں جنازہ اٹھا کے نہیں لایا.
یہ آج بھی آپ منظرنامہ کربلا کا دیکھیں، آپ جائیے حسین کے مزار کے روزے کے سامنے عباس کا مزار ہے، لیکن یہ کیسا مزار ہے کہ اسی حرم کے دائیں جانب ایک کف عباس کھڑا ہے کہ معلوم پڑتا ہے یہاں بازو ایک دفن ہے. پھر آپ بازار میں نکل جائیے تو مقام کف عباس ایک اور کھڑا ہے. آج بھی بتاتی ہے وہ جگہ کہ ایک بازو یہاں کٹا تھا. کیسے جگر گوشائے بطول کے خانوادے کو مسلمانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا ہے. اور واقعہ یہ بھی ہے کہ جو تمام راویوں نے لکھا ہے کہ وقت عصر جب خنجر تلے سر تھا تو فوج اشقیاء سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں، گلا کاٹنے میں جلدی کرو نماز عصر قضا ہوتی ہے. لیکن میں جس چیز پہ بہت متعجب ہوں اور جو میری آخری بات ہوگی، دشت نینوا کے بے آب و گیا صحرا میں یہ دوپہر کا واقعہ ہے اور بہت چھوٹا سا واقعہ ہے. 72 آدمیوں کی ٹکڑی کو کچھ لوگوں نے مار دیا. یہ قصہ ختم ہو گیا ہوتا تاریخ میں، لیکن پھر ایک آیت ہے قرآن کی، اور وہ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. وہ دوپہر کا واقعہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں، ختم نہیں ہوتا. بیان کا اسلوب ختم ہو جاتا ہے، کہنے کی خلش باقی ہے. بچے کی زبان بچے. یہ ہے پروردگار عالم کا معجزہ کہ حسین کی قربانی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے زمرے میں آئی ہے. اور وہ جو تطمئن القلوب ہے نا، وہ آپ کو سوائے حسین ابن علی کے مجھے کہیں سے لا کے تو دکھائیے کہ جس نے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی، جس نے اپنے بریدہ بازوؤں والے بھائی کی لاش اٹھائی، جس نے 6 ماہ کے بچے کی لاش اٹھائی. اس نے جب خنجر کے نیچے سر رکھا تو ایک عجب شان بے نیازی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. پروردگار عالم کو ایسے کوئی مقروض کر کے گیا ہے؟ یہ حسین کا کمال. یہ حسین اور رسم عاشور ایک جو پیغام سید الشہداء نے راتی انسانیت کے لیے دیا، جب پشت سعد نے سید الشہداء سے کہا کہ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تلوار اٹھاؤ یا بیعت کرو، تو ایک نورانی جملہ سید الشہداء نے فرمایا اور کہا، الا ان الدئی ابن الدئی قد ترکنی بین السنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. کہا یزید نے مجھے 2 راہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ یا میں تلوار اٹھاؤں یا میں اس کی بیعت کروں، یعنی ذلت اختیار کروں. تو سید الشہداء نے کہا، اے ہاتھ مزنا ذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہم معدن الرسالہ ہیں، میری ماں فاطمہ ہے، میرے بابا علی ہیں، میرا بھائی حسن ہے. کیسے ممکن ہے یزید کی بیعت میں کروں؟ اور دیتی ہے درس ہم کو شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نوکے سنان پر، لیکن یزیدیت کی اطاعت نہ کر قبول. ملک اقرار صاحب بہت شکریہ شمون بھائی، بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن میں ساتھ دینے کے لیے. اور جس طرح ہم ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہر دن ایسا، ہر لمحہ ایسا کہ ہم آج بھی ظاہر اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور اس میں اس ٹرانسمیشن میں ہمیں آگے بڑھ کر بات کرنا ہے خواتین کے کردار پر. بی بی زینب، ان کا خطبہ، جس طرح سے انہوں نے واقعہ کربلا کو بیان کیا، جس کی وجہ سے یہ سب تک پہنچ پایا کہ اس دن ان حالات میں، ان دنوں میں کیا ہوا، کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے. تو ہم اس پر بات کریں گے، یعنی خواتین کے کردار پر، ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. 10 محرم الحرام، یوم عاشور کی مناسبت سے آج اس ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اس ٹرانسمیشن کی جو پہلے حصے میں جس طرح ہم نے بات کی تھی ان واقعات کی، کرداروں کی، ان حالات کی، اور جب ہم عاشور کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ہم ضرور بات کریں گے کہ کس طرح سے واقع کربلا میں مردوں اور بچوں کے ساتھ خواتین کا ایک بے مثال کردار، بے مثال قربانیاں ان کی. اور جب ہم شہداء کے لواحقین کی دیکھ بھال کی بات کریں تو اس میں بھی وہ سب سے آگے رہیں. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ بنت الحسین،
حضرت فضا، حضرت رباب اور کئی دیگر خواتین جن کی قربانیاں اور خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس حصے میں جب ہم عاشور کی بات کر رہے ہیں تو خواتین کا کیا کردار رہا، کیسا ان کا ساتھ رہا، کیسے انہوں نے موٹیویٹ کیا، کیسے وہ اس میں ایک اہم حصہ رہی اور ایک اہم رول پلے کیا، اس پہ بات کرنے کے لیے پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں اسکالر ہیں سیدہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ کرن زیدی صاحبہ نے۔ مرثیہ خاں ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے جوائن کیا آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ رخسانہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا۔ یوم عاشور، اور جب اس سے پہلے کا بھی ہم ذکر کریں 28 رجب کے بعد سے ہم پورے سفر کر چکے ذکر کرتے آئے ہیں اس سے پہلے، اور ہم ضرور چاہیں گے کہ اس حصے میں خواتین کے کردار سے ہم گفتگو کا آغاز کریں کہ خواتین کا کیا رول رہا۔ واقعہ کربلا کوئی اچانک ہونے والا حادثہ، اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل انقلاب، مکمل تحریک ہے جس کا تذکرہ بارہا زبان رسالت میں آپ نے کیا۔ اس کا ہر کردار چنیدہ پروردگار عالم ہے، کیونکہ واقعہ کربلا دین اسلام کی بقا، پیغامات قرآنی کی بقا، کردار اور سیرت خاتم الانبیاء کی قیامت تک بقا کا نام ہے۔ ہر کردار، ہر نگینہ نواسۂ پیغمبر خامس آل ابا نے بحکم الہی چنا ہے، بے مثال ہے۔ بے شک اس میں آپ نے 28 رجب کا ذکر کیا، جو سفر 28 رجب سے شروع ہوا، میں یہ کہوں وہ عصر عاشور پہ ختم ہو گیا آج کے دن، تو بے ایسا شک نہیں ہے، بے شک نہیں۔ یہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ اس میں مولا و آقا حسین نے اپنے ساتھ جوانوں کو لیا، بچوں کو لیا، خواتین کو لیا۔ یہ خواتین کا ساتھ لینا بتا رہا ہے مقصد جاؤ ہاشم نہیں ہے۔ بکے ہوئے قلموں نے لکھا کہ دو حکومتوں کی جنگ ہے، دو حکومتوں کی جنگ میں خواتین اور بچے نہیں ہوتے۔ تو اب جن خواتین کو چنا وہ خواتین ایسی بے مثل خواتین ہیں کہ ان کی شجاعت، ان کا ایثار، ان کا صبر ہمارے لیے وہ مثال لے رہا ہے جو کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی حکومت نہیں سکھا سکتی۔ در محمد و آل محمد ہے، جہاں سے ہمیں جینے کی وہ ادا سکھائی جا رہی ہے کہ جب حق کے اوپر بات بن جائے، جب اسلام کے اوپر بات بن جائے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے یہ ذمہ داری فقط مردوں پہ نہیں ڈالی، بلکہ قرآن کی نگاہ میں مرد اور عورت اس جہاد میں برابر ہیں۔ تو اب جو سفر شروع ہوا اس میں خواتین ہیں۔ کربلا کی جانب نگاہ کیجئے تو کچھ خواتین ایسی ہیں جو وہاں موجود ہیں، لیکن وہ خواتین جو وہاں موجود نہیں ہیں ان کا کردار بھی کم نہیں ہے۔ کچھ خواتین ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ جو کربلا میں ظاہراً تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کا کردار بہت اہم، ان کا کردار، ان کی تربیت، ان کی تربیت، ان کی وجہ آغوش کے سے پالے۔ بالکل، کیونکہ سب سے اہم چیز ایک خاتون کا وہ انداز جو اپنی اولاد کو سکھا رہی ہے رضائے الہی کے لیے، صحیح راستہ چننا۔ مطلب ہم ہر نماز میں کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ماں یہ نہ بتائے وہ راہ مستقیم کیا ہے، بے شک اس راہ مستقیم پہ چلنے کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہاں پہ چلنے کا کردار کیا ہے، آپ کے قدموں میں کیا استحکام ہونا چاہیے، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی چیز آپ کو اس راہ سے نہ ہٹائے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ماں کی آغوش کی تربیت اور بتا وہ رہی ہے۔ راستہ آپ سے قربانیاں بھی مانگتا ہے، اس وہ کے لیے بھی بچوں کو پریپیئر کرنا۔ آپ دیکھیے کربلا میں ایک ایسی ماں ہیں جو کربلا میں موجود نہیں ہے، ان کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ مولا و غازی ابو الفضل عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی تربیت نے مولا عباس کو وفا بھی سکھائی اور اپنے بچوں کو راہ بتائی، قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ اس میں قابل ذکر کوفے کی وہ مائیں بھی ہیں۔ دیکھیے عورت کا کردار کتنا اہم ہے۔ جب خوف عورت کے دل میں آ جائے تو وہ بزدل اولاد کو پرمان چڑھاتی ہے۔ کوفے کی وہ مائیں بھی تھیں کہ جس وقت جناب مسلم سفیر حسین بن کر آئے ہیں تو ماؤں نے اپنے بچوں کا، اپنے شوہروں کا، اپنے بھائیوں کا ہاتھ تھاما اور خوف سے وہاں سے ہٹا لیا۔ جناب مسلم اپنی ذات سے نہیں، وہ سفیر نواسۂ پیغمبر خاتم الانبیاء مولا و آقا حسین بن کے آئے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس خوف کی فضا میں ماؤں نے اس جہاد کو پنپنے نہیں دیا، آگے بڑھنے نہیں دیا۔ لیکن اسی کوفے کی کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے لال سجا کے کربلا میں بھیجے ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر کربلا میں بھیجے ہیں، اور روز عاشورہ سے پہلے شب عاشور گزری ہے۔ بالکل شب عاشور کا ایک واقعہ کہ جب مولا و آقا حسین طلایہ کر رہے ہیں، طلایہ یعنی جب وہ خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں،
3 حصوں میں بانٹی گئی ہے نا شب. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی وہ پکچر دکھاتے ہیں کہ دہشت گردی کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام عبادت کا دین ہے، اسلام انسانیت کا دین ہے. کربلا فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے. آئیے دیکھیے روز عاشور، شب عاشور کیا تیاری ہو رہی ہے. تو مولا آقا حسین نے جب 3 حصوں میں شب بانٹی، عبادت کے لیے، تیاری کے لیے، مقتل کے جائزے کے لیے، اس میں ایک حصہ جو اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ ان خیام حسینی کا جائزہ تھا. وہاں خیام حسینی میں ماؤں کا کردار نظر آ رہا ہے. ہر ماں اپنے لخت جگر سے یہ گفتگو کر رہی ہے. دیکھیے ماؤں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر لے لیتی ہیں، اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہیں. بالکل. کوئی سخت وقت آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹاتی ہیں، یہاں سے ہٹ جاؤ. ان ماؤں کی معرفت و عظمت کو میرا سلام ہے، جو جانتی تھیں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے. اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے اولادوں کا لہو کیا معنی رکھتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں میں ان کے بچوں کا لہو کس طرح ضروری ہے. ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہتی ہوئی پائی جا رہی تھی کہ اے میرے رخت جگر، اے میرے نور نظر، کل سب سے پہلے تم فرزند علی و بطول نواسے پیمبر پر قربان ہو جانا. میرے لال ایسا نہ ہو کہ روز محشر میں دختر پیمبر کے سامنے شرمندہ ہوں. یہ شرمندگی کیا ہے؟ میرا لال بچ گیا. شہزادی کونین، اے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم، آپ کا نواسا شہید ہو گیا اور میرا لال بچ گیا. نہیں، شرمندگی ہے. اپنے امام وقت پر سب سے پہلے تم قربان ہو جانا. اور یہاں تک معاملہ ہے کہ جوانوں کی مائیں کہیں سمجھ میں آتا ہے. جناب علی اکبر 18 برس کا لال کہ جس عمر میں مائیں سہرا سجانے کی آرزو کرتی ہیں، اس عمر میں وہ ماں اپنے لال سے کہے سمجھ میں آتا ہے. جناب زینب عالیہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان کے قدموں میں وہ طاقت وہ قوت ہے. جناب علی اکبر مولا عباس کے شاگرد ہیں، وہ آداب جنگ جانتے ہیں، تلوار چلانا جانتے ہیں. کربلا میں تو ایسی مائیں ہیں کہ وہاں پر وہ ششماہے جناب علی اصغر جو ابھی گہوارے میں ہیں اور 3 دن کے پیاسے بچے کی ماں شب عاشور یہ نہیں کہہ رہی کہ علی اصغر کاش ہم کربلا میں نہ آتے تو یوں پیاسا نہ ہوتا. کوئی بکا ہوا قلم بھی یہ نہیں لکھ سکا کہ کسی ماں نے یہ کہا ہو کہ کاش ہم کربلا نہ آتے. یہ کسی نے نہیں لکھا، کسی جرت نہیں ہوئی کسی بکے ہوئے قلم کو لکھنے کی. ہر ماں اس بات پہ فخر و مباحات کر رہی ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم کلمہ لا الہ کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم خاتم الانبیاء کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی اولادوں کی قربانی لے کر آئے. یہ حوصلہ اور یہ ہمت ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اور جو آج ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس سارے واقعے کو. تو آج بھی کہتی ہوں کہ بچے کی زبان پہ یہ واقعہ ہے کہ یہ ختم ہونے والا، جس طرح رخسانہ صاحبہ نے بھی بتایا کہ یہ سفر ختم نہیں ہوا تھا، یہ سفر ابھی تک جاری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا. بٹ حق اور سچ پر چلنا یہ واقعی ہمت اور حوصلہ مانگتا ہے. جس طرح سے خواتین نے وہاں پر حق اور سچ پر چلنے کی تلقین کی اپنے بچوں کو، اسی طرح سے آج کی مائیں بھی یہ تلقین اپنے بچوں کو ضرور کریں کہ راستہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہیں ہے، جتنی بھی قربانیاں مانگے اس سے دریغ ان کے بچے نہ کریں. بچوں کے اندر حوصلہ پیدا کریں حق اور سچ کی بات کرنے کی. بالکل. اور جب ہم اس یوم عاشور پہ یہ ظاہر ٹرانسمیشن بھی کریں اور ہم اس میں دیکھتے بھی ہیں کہ نوحہ مرثیہ جس طریقے سے اس دن کی جو تکلیف ہے، جو اس کا کرب ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اور تو میں ضرور چاہوں گا سیدہ کرن زیدی صاحبہ سے کہ جس طریقے سے آپ آج کے دن کی مناسبت سے، اس واقعے کی مناسبت سے نوحہ کرتی ہیں، تو ہم پلیز مرثیہ پیش کیجیے گا. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب.
सलाम तुम पे बाबा की लाडली ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया, याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो चेहरा, दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया। और इस माह से मनसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया। इतना था ख्याल आपको पर्दे का हमारा, ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर, अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया। और दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने, सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। किस तरह भुलाऊंगी मैं वो कर्ब का मंजर, वो सूखे गले पर तेरे चलता हुआ खंजर, ज़ैनब को नजर आएगा जब कोई प्यासा, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। वेलकम बैक।
یوم عاشور کی یہ ٹرانسمیشن جس میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، سیدہ رخسانہ صاحبہ بھی موجود ہیں اور سیدہ کرن زیدی صاحبہ بھی موجود ہیں، اور اس سے پہلے جس طرح ہم خواتین کے کردار کی بات کر رہے تھے، اور بالخصوص اگر ہم ظاہر بات کریں کہ کربلا سے پہلے یعنی اس واقعے سے پہلے، اور جس طرح سیدہ رخسانہ صاحبہ نے کہا نا کہ کچھ مائیں جو وہاں پر موجود نہیں تھیں لیکن ان کی تربیت کی وجہ سے جو وہاں پر لختے جگر تھے، جس طرح سے ان کا کردار رہا، تو ظاہر ہے وہ جو خواتین موجود نہیں بھی تھیں تو ان کا بھی کردار تھا، اور جو تھیں ان کا بھی ظاہر ہے لازوال کردار اس میں۔ شعیب، وہ جس تربیت کی بات کریں وہ تربیت ایک حوصلہ مانگتے ہیں، اور وہ حوصلہ ان ماؤں کے اندر تھا، اور وہی حوصلہ انہوں نے اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کیا، ان کے بچے قربان ہونے کو تیار تھے۔ آگے بڑھیں گے اب ذرا یوم عاشور میں خواتین کے کردار پر بات کرتے ہیں، اور پھر عاشور کے بعد خواتین کا کیا کردار رہا، اسپیشلی حضرت زینب علیہ السلام کی اگر بات کی جائے، ان کے خطبہ، وہ اس کی کتنی اہمیت وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، لیکن کیا کیا ہوا، میں چاہوں گی اس وقت جو بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ مل کر دوبارہ ہم پھر سے یاد کریں۔ رخسانہ صاحبہ۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ کربلا ایک تحریک، ایک انقلاب ہے۔ روز عاشورہ ہر شہید کے پیچھے اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، جن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جانے والا پلٹ کے نہیں آئے گا، پھر بھی ان کے حوصلے جب لاشیں خیمے میں آتے ہیں تو اس وقت کوئی ماں گریہ و زاری کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی نظر نہیں آئی، اے میرے لال تو بچ جاتا۔ عجیب معجزہ ہے کربلا، ہر ماں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے شکر خالق کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں یہاں اپنے سننے والوں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ دنیا جو مسلمان خواتین کی پکچر دکھاتی ہے، پردے میں قید، مظلوم، نازک سی خواتین، سہمی ہوئی خواتین، ہمیں ان سے نہیں دیکھنا۔ کربلا دکھا رہی ہے کہ خواتین کیا پیکر استقامت ہیں۔ بے شک اگر مولا و آقا حسین لاشیں لا رہے ہیں تو خیموں میں مینج کون کر رہا ہے؟ خواتین۔ اچھا، کوئی معمولی ماحول بھی نہیں ہے، بالکل انتہائی گرمی، صحرا کی گرمی ہے، بھوک 3 ہے، دن کی پیاس ہے۔ بھوک، 3 دن کی پیاس، اس میں بچوں نے اللہ تش پکارا ضرور ہے لیکن کہیں بد نظمی نظر نہیں آئی۔ اسلام منظم کرنے کا نام ہے، بہترین تصویر ایثار و قربانی کی ہمیں روز عاشور نظر آتی ہے۔ وہاں جہاں جناب وہب کلبی جو ابھی عیسائی سے مسلمان ہوئے ہیں، آپ سوچئے حسین کیسے پارس ہیں، جو حسین سے مس ہو جائے حسین اسے کندن بنا دیتا ہے، تو جناب زینب عالیہ کا تو کردار کیا ہوگا، جہاں جناب وہب کلبی کی ماں نے اپنے لال کا سر واپس پھینک کے کہا ہے کہ ہم جو آل محمد پر قربان کر دیں، صدقہ کر دیں، ہم اسے واپس قبول نہیں کرتے۔ تو اب سمجھیے وہ جو آغوش علی و بطول کی پالی ہیں، جو نواسہ رسالت مآب خامس آل ابا کی بہن ہیں، خود بھی نواسی پیغمبر ہیں، ان کا انداز کیا ہوگا؟ کہیں تاریخ میں نظر نہیں آتا سوائے ایک مرتبہ کی کہ جناب زینب نے غش کھایا ہو۔ جس وقت مولا و آقا وداع کرنے کے لیے آئے ہیں اس وقت ضرور غش کھایا ہے، لیکن جب مولا نے الحمد پڑھ کے ہوش میں لائے ہیں اور کہا اب میرے بعد تم قافلہ سالار ہو، تو اب دیکھیے کہ وداع کیا ہے بہن کو، کوئی سوار، بہن نے اپنے بھائی کو سوار کروایا ہے، کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے۔ یہاں تک ہے روایتوں میں کہ کوئی خبر شہادت مولا و آقا حسین دینے والا بھی نہیں ہے۔ بی بی نے سرزمین کربلا میں وہ مقام آج بھی موجود ہے، تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کے 72 قدم کے فاصلے سے شمر کو سینہ حسین پہ سوار دیکھا ہے، مگر شہزادی نے غش نہیں کھایا۔ ہاں اس وقت شہزادی کا یہ جملہ نظر آتا ہے کہ مدینے کی جانب رخ کر کے کہا ہے نانا یا رسالت مآب، اے میرے نانا آپ کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے۔ نجف کی جانب رخ کر کے کہا ہے یا علی مشکل کشا، اے میرے بابا آئیے آپ کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک جملہ قیامت تک لشکر یزید کی نقابوں کو پلٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ معلوم تھا بی بی کو وہاں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، لیکن عمر ابن سعد کی خیمے کی جانب رخ کر کے کہا اے عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نواسہ پیغمبر ذبح ہو رہا ہے، کیا تیرے لشکر میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ کیا کہنا بتا رہا ہے کہ واقعتاً کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن کوئی مسلمان نہ تھا۔
کلمہ پڑھنا جب تک روح میں نہ اترے وہ مسلمان نہیں. پھر اس کے بعد قیامت گزر گئی، خیمے جل گئے، اس میں بچوں کو سنبھالنا بھی ہے. وہ جو سینے پہ سونے والی بچی جناب زینب عالیہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، ذرا شام غریباں کا منظر دیکھیے کہ قیامت کیا ہے. سر نو کے نیزہ پہ ہی بلند نہیں ہوئے، وہاں پر سہمے ہوئے بچے جس وقت اپنی ماؤں کی گودیوں سے بچھڑ گئے تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم دونوں بہنیں اس ہنگام کے بعد ان بچوں کو تلاش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ بیٹی جو باپ کے سینے پہ سونے والی ہے وہ قدموں سے لپٹی ہوئی نظر آئی. کتنے بچوں کی لاشیں سرزمین کربلا سے چن کے لائی ہیں بہنیں. اس شب عباس کی بہن نے پہرا دیا ہے، آج زینب پہرا دے گی، لیکن اس پہرے میں بھی نماز شب کو نہ بھولیں. وہ جو باغی باغی کی صدائیں تھیں جب یہ قافلہ چلا ہے، اب قافلہ سالار جناب زینب عالیہ ہیں. اب راہ میں حکم ہے حاکم وقت کا، امیر شام کا، کہ راستے کو سجایا جائے. باغی کا قافلہ ہے، لوگوں کو نہیں خبر کہ کون مارا گیا، کس نے مارا، کون تھا. ہاں اب قافلہ سالار جناب زینب عالیہ ہیں. وہ باغی باغی کی صداؤں میں جس وقت قافلہ ان تماشائیوں کے درمیان پہنچا سجے ہوئے بازاروں میں، تو اب روایتیں کہتی ہیں کہ جس وقت بی بی نے بے کجاوا اونٹ کے منبر سے خطبہ شروع کیا ہے، اور خطبہ بھی کس انداز میں، یہاں آپ نے ہمیں بلایا، ایک ماحول پرووائڈ کیا ہے، عزت کے ساتھ بٹھایا. وہاں شہزادی اپنے شہیدوں کو بے گور و کفن میدان کربلا میں چھوڑ کر آئی ہیں. ایسے میں عام عورت ہو تو اس کی قوت گفتگو نہیں رہتی، مگر جب مقصد عظیم ہو تو وہاں شہزادی ثانیہ زہرا معجزے دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. بارہا خطبے نظر آتے ہیں. وہ خطبہ جو کوفے کے بازار میں دیا، ایک مرتبہ جیسے ہی مخاطب کیا، اس اژدہام کی جانب دیکھا، تماشائیوں کی جانب دیکھا جہاں تاشے باجے بجائے جا رہے ہیں. وہاں شہزادی نے جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کہا، خدا کی حمد و ثنا سے شروع کیا، آواز گونجنی تھی وہاں بنت علی مرتضیٰ کی. تو اب روایتیں کہتی ہیں یا تو ایسا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یا ادھر زینب عالیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی، ایسا سناٹا ہو گیا کہ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئیں. پن ڈراپ سائلنس. اور شہزادی نے اب آہوزاری نہیں شروع کی. شہزادی نے یہ نہیں کہا ہم لٹ گئے. عام نفسیات یہی ہے نا، مگر مقصد کیا ہے؟ دین کو بچانا، شریعت کو بچانا، پیغام حسین ابن علی کو بچانا. کیونکہ باغی باغی کا پروپیگنڈا ہے. ہم آج کے جس جدید دور میں رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں، یہاں بھی جہاں وقت کی سپر پاور، جہاں وقت کا حاکم جو چیز چھپانا چاہے وہ چھپا لیتا ہے. تو آپ سوچئے اس وقت میں کون ہے جو پیغام کربلا کو عام کرے، جو شریعت کے اس اساس کو بچائے، جو اسلام کے اس اساس کو بچائے. ماں شہزادی نے کہا، اب شہزادی کی آواز بلند ہوئی، جانتے ہو تم کون ہو؟ کس کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ انسان کی نفسیات ہے نا، یہ تو معلوم ہے باغی ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں، کس کے اولاد ہیں، کس کے بچے ہیں، یہ سوال تو ہے. شہزادی نے نظروں میں چھپی ہوئی ان تمام سوالات کو پڑھا اور پھر اس کا جواب دیا، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ، جن کے تم کلمہ گو ہو، ہم ان کی آل ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ روتے ہوئے گئے. اب نتیجہ یہ ہوا، وہ جملہ جو کوفے کے دربار میں کہا، ما رئیتا الا جمیلا، معجز نما ہے جملہ. بی بی نے کہا، ما رئیتا الا جمیلا، میں نے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اس وقت لوگ حیران تھے، کون سا حسن؟ 18 بھائیوں کی بہن اجڑ کے کھڑی ہوئی ہے، ماؤں کی آغوشیں اجڑ گئیں، بچے راستے میں اونٹوں سے گرتے جا رہے ہیں، ماؤں کی گودوں سے اچھل اچھل کے پیروں تلے پامال ہو رہے ہیں. یہ حسن سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے. کس حسن کی بات ہے؟ آج اگر دین اسلام باقی ہے، آج ہم آپ یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس جملے کی گونج ہے، شک ما رئیتا الا جمیلا. پھر اتنا ہی نہیں ہے، جب بی بی، کیونکہ وقت قلیل ہے میں تیزی سے ان مراحل سے گزروں، بی بی جو خطبے دیتی جا رہی ہیں تو یہ کہنے دیجئے گا کہ اب یہ قافلہ بعد میں پہنچتا ہے کسی جگہ، ان کی بات پہلے پہنچ جاتی. بی بی کے خطبوں کی دھمک پہلے پہنچتی ہے. شک
اتنا سہم گیا امیر شام بیبی کے خطبوں سے. ابھی بیبی شام نہیں داخل ہوئی, شام نہیں پہنچی, خطبوں کی دھمک پہلے پہنچی ہے. اتنا سہم گیا کہ اپنے تخت کو اتنا مرصع کیا. جو عام مینٹلٹی ہے نا, جتنا سجا ہوا دربار, جتنی شان و شوکت, جتنا لشکر, جتنا اسلحہ دیکھے اتنا انسان مرعوب ہو جاتا ہے. وہاں پر شہزادی کونین کی آغوش کی پالی جناب زینب عالیہ نے معیار طاقت و قوت بدل دیا, پلٹ دیا. شہزادی کے لیے جب امیر شام نے یہ چاہا کہ سر برہنہ بیبیوں کو بلایا جائے, تلواروں کو برہنہ کر کے اس طرح اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیا کہ آنے والے جب شام میں داخل ہوں تو اب شہزادی میں وہ طاقت و قوت نہ رہے کہ وہ خطبہ دے سکیں, اتنے سہم جائیں. اتنی دیر وہاں پر در پر کھڑا رکھا گیا تو تصور نہیں کر سکتا تھا وہ کہ آنے والے کس انداز میں اس کی فتح کو شکست میں بدلنے کا نقارہ اسی کے دربار میں بجائیں گے. بے شک, کیونکہ وہ دربار بھی کوئی عام دربار نہیں ہے. جن لوگوں نے شام کی زیارت کی ہے آج بھی وہ کھنڈر بتاتا ہے وہ اس وقت کیا معنی رکھتا ہوگا. وہاں اس زمانے کے مختلف ملکوں سے بنائے ہوئے سفیر, جس کو آج وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایلیٹ کلاس بٹھائی گئی تاکہ جب اپنے اپنے ملکوں میں جائیں وہ سفیر, وہ وزراء جا کے بتائیں کہ یزید نے کیسی شان کی فتح حاصل کی ہے. دربار میں قدم زینب نے نہیں رکھا, دربار میں قدم انقلاب حسینی نے رکھا ہے. اور جس وقت یزید نے پوچھا ہے کہ ان قیدیوں میں زینب کون ہے, ذرا عام عورت بتائیے زمانے کو کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں. وہاں شہزادی کی آواز گونجی ہے, یزید تیری یہ مجال کہ اپنی, کیونکہ سوال کیا تھا ان قیدیوں میں بطول کی فاطمہ زہرا کی بیٹی کون ہے, تو اب جواب گونجا اے یزید تیری یہ مجال کہ تو اپنی نجس زبان سے میری ماں فاطمہ زہرا کا نام لے. یہ وقت کی مصیبت ہے, یہ مصیبت نہیں ہے کہ میرے بھائی مارے گئے, یہ مصیبت نہیں ہے کہ ہم بے پردہ تیرے دربار میں کھڑے ہیں. یہ وقت کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میں اور تجھ سے متکلم ہوں. اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. بی بی کا طرز تکلم ہے. تمام دربار جو قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا وہ یزید کا تماشا دیکھ رہا ہے. کہا تو یہ سمجھتا ہے ابھی تو میری طاقت و قوت کربلا میں رہ گئی, تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے فتح حاصل کر لی؟ نہیں, تو نے نواسہ پیغمبر کو قتل کر دیا, ختم کر دیا. ذرا آنے دے, یہ ممکن نہیں کہ تو تذکرہ آل ابا کو ختم کر دے. اور یہی پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں, یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے اس زمانے کے لوگ کہیں گے ختم تو کر دیا, کیسے نہیں, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب یہ کہوں کہ ایسے چراغ, بی بی جو کلام کر رہی ہیں نا, اس کلام میں وہ معزہ ہے جو قرآن میں معزہ ہے. تعلیمات قرآن کو پرو کے جب آگے بڑھتے ہیں, اگر بھول کے بڑھیں گے اپنی میں کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ, تو کوئی کچھ نہیں ہے. یہ سب عشق مصطفیٰ, عشق محمد و آل محمد ہے. بی بی جانتی ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, عشق محمد کے آداب کیا ہیں, کیونکہ بی بی اس وقت داعیہ اسلام بن کے کھڑی ہوئی ہیں. تو اب ان کی زبان سے جو کلام ہے تو وہ ایسے چراغ ذہن بشر میں جلا دیے. سوئے ہوئے دماغ تھے, پل میں جگا دیے, اور زینب نے انقلاب کے شعلے بچھا دیے. زوم یزید پل میں دھواں بن کے اڑ گیا, سارا نشہ فتح کا فغاں بن کے اڑ گیا. اب جرت نہیں تھی کسی کی کہ وہ کلام کرے. اگر زندانوں میں جاتے ہیں جائیں, زندانوں میں جانے کا غم نہیں ہے, کوئی ڈر خوف نہیں. لاشیں اٹھاتے ہیں اٹھائیں, لیکن مقصد اتنا عظیم ہے کہ جب اس خدا سے جو جڑ جائے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. بے شک. جیسا کہ مولا آقا حسین کے آخری جملے پہ اختتام کروں کہ مولا نے کی دعائے عرفہ کا جملہ, اس کا راز جناب ثانیہ زہرا نے بیان کیا. اے میرے پروردگار, جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا ہے, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا ہے. بی بی نے عملی طور پہ اس کا اظہار کیا. بے شک, بے شک. لاکھوں سلام ثانیہ زہرا آپ کی ذات گرامی پر. لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے سیدہ کرن صاحبہ کی طرف.
سلام پیش کریں گی جس طریقے سے ہم ذرا اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں؟ کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے، لہو حسین نے پوچھا بہر کی چادر سے، کیے ہیں شمر نے، غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، کیے ہیں شمر نے، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، کیے ہیں شمر نے، کہ لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا ہے چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، کیے ہیں شمر نے، اور اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے، کیے ہیں شمر نے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔
سیدہ کرن زیدی صاحبہ ساتھ موجود تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ ساتھ موجود تھیں، اور جس طریقے سے آج اس ٹرانسمیشن میں اسپیشلی اس حصے میں ہم خواتین کے کردار کی بات کرتے ہیں، نہ صرف وہ کربلا کے واقعے سے پہلے بلکہ یوم عاشور اس کے بعد جس طرح خطبے کی بات کی اور جس طرح یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ یزید تھا اور حسین ہے، اور جس طرح پوری کائنات کہتے کہ ہمارے ہیں حسین، ظاہر یہی ہماری ایک کوشش تھی کہ آج ہم ایک تھوڑا سا ریکیپ کریں اور جب کربلا کے واقعے کی بات کریں اور کیسے ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، ہر کردار سے سیکھ سکتے ہیں جس کا رول رہا اس واقعے میں، جس طرح ڈیورنگ ڈسکشن یہ کہا بھی گیا کہ وہ خواتین بھی جو نہیں تھیں اس واقعے میں لیکن ظاہر ان کا کردار تھا، ان کا نہ ہونا بھی ان کا ہونا تھا، چونکہ ظاہر ان کی تربیت کی وجہ سے بہت سے ایسے کردار جو کہ ہمارے سامنے اس واقعے میں نظر بھی آئے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن سے اتنا ہی، دوبارہ ملاقات کل کریں گے، اللہ حافظ۔